जा रहा है कि जी मौलाना साहब सिस्टम से बाहर हो गए हैं, और दूसरी तरफ आप किसी न किसी तरीके से सिस्टम का हिस्सा भी हैं, यानी गवर्नर साहब मौजूद हैं और आप फिर असेंबलियों में भी जाएंगे। तो जब आप असेंबली में जाएंगे तो फिर आपका वो जो बाहर एक एहतजाज है उसकी फिर क्या वक़्त रह जाएगी? 2018 में भी ऐसा ही था जी, हम असेंबली में भी थे और हमने कहा कि गलत है। मुस्लिम लीग भी असेंबली में थी और कहती थी कि गलत है, पीपल्स पार्टी भी असेंबली में थी और कहती थी धांधली है, शरपाव खान भी असेंबली में थे, कोई यहाँ सूबाई में, लेकिन उन्होंने कहा कि गलत हुआ है। तो तमाम पार्टियों का एक ही मौक़िफ़ था। आज क्यों मौक़िफ़ तब्दील हो गया है, यही तो हमारा सवाल है। तकरीबन यही मैंडेट सबको मिला है, तो उस वक्त क्यों धांधली थी और आज क्यों वो धांधली नहीं है। तो हमने अपना तसल्सल बरकरार रखा हुआ है। मौलाना साहब, ये कहा जा रहा है कि जो सियासतदान है उस पर तनकीद आजकल ज़्यादा हो रही है, तो वो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब देख के फैसले करते हैं, तो वो कहते हैं कि बस में मुझे कुछ दे देगा। तो क्या आइंदा के लिए JUI या दीगर पार्टियाँ उसकी तरफ ही देंगी? बिल्कुल आपकी बात सही है। जब नहीं मिले तो एहतजाज करते हैं। जी जी बिल्कुल सही है आपकी बात। इसी से हम निकलना चाहते हैं और मैं सब दोस्तों से यही कहूँगा कि ये जो अथॉरिटी का मामला एस्टेब्लिशमेंट ने अपने हाथ में रखा हुआ है कि असम्बलियाँ में भी उनकी मर्ज़ी के मुताबिक होंगी, बंदे भी उनकी मर्ज़ी के मुताबिक होंगे, यहाँ तक कि सियासी पार्टियों को कहा जाता है कि अब ये उम्मीदवार नहीं दूसरा उम्मीदवार खड़ा करो, इसकी जगह फलाना खड़ा करो। तो ये जो मुदाखलत है मुल्क की सिस्टम में, पार्लियामेंट में जो अथॉरिटी है, जो अवाम के नुमाइंदा है, तो ये एस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदा नहीं होना चाहिए, अवाम का नुमाइंदा होना चाहिए, जो आज बदकिस्मती से एक बार फिर नहीं। इसके समझात तजर्बा आपके नुमात के साथ हुआ है कि आपको कहा गया है कि इस उम्मीदवार को खड़ा कर दे और इसको ना करे? ये ना पूछो, काम खराब है बहुत ज़्यादा, थोड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा है। मौलाना साहब बाएं बाजू की तरफ भी देखें, आपका सारा रुख दाएं बाजू की तरफ है। मैं वैसे थोड़ा सा बाएं बाजू वाला हूँ। मौलाना साहब, इसमें दो किस्म की राय है। एक राय तो ये है कि शायद आप इस मरतबा, हालांकि आप एक बड़े सुलझे हुए मंजे हुए सियासतदान के तौर पर आपकी, मैं भी सुलझा हुआ मंजा हुआ नहीं, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि इस दफ़ा ये एक तासुर है कि शायद आप अपने कार्ड जो हैं वो अच्छे तरीके से नहीं खेल सके। तो आप मरकज़ में भी हमें नज़र नहीं आ रहे सेटअप में, और बलूचिस्तान जहाँ डेफिनेटली आपको होना चाहिए था, आपकी पार्टी की हुकूमत बननी चाहिए थी, आप वहाँ भी सिस्टम से बाहर हो गए। एक तो ये, दूसरा ये कि जिनके साथ आपकी दुश्मनी थी उनके साथ आपकी यारी है, और बाकी पूरे पाकिस्तान को बशमूल एस्टेब्लिशमेंट आप दुश्मन बना के बैठ गए। तो ये कैसी तरह? ये कोई सवाल नहीं है मेरे सिस्टम से बाहर हो गए, जैसे हम मुल्क से बाहर हो गए, मुल्क के अंदर है। और मैं इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में ये बताऊंगा कि जो सिस्टम के अंदर है वो रोएंगे, और जो सिस्टम से बाहर है वो जमकर बात करेंगे और जुर्रत से बात करेंगे इंशाअल्लाह। वह सब आपने तो बड़े बड़े जलसे किए हुए थे इलेक्शन से पहले, बड़े बड़े जलसे थे आपके सिंध मार्च, हमने किए हुए थे, सारे सीनियर बैठे हुए लोग थे, और आपने उससे कुछ दिन पहले कहा था मालूम नहीं। बेटा मैं आपको एक बात बता दूं, हमने सारी जिंदगी इलेक्शन में, मेरी ये दाढ़ी इलेक्शन में सफ़ेद थी। सन 1965 का इलेक्शन मुझे याद का इलेक्शन था, और फिर सन 70 का इलेक्शन में तो मैंने खुद कैंपेन चलाई है अपने वाले साथ। तो आज तक इलेक्शन हम लड़ रहे हैं। इलेक्शन कैंपेन में ही पब्लिक को पता चल जाता है कि इस हल्के में किन किन का आपस में मुकाबला है, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, यानी इसमें फौरन लोगों को पता चल जाता है। और यहाँ पर नताइज जो है ऐसे लोगों के हक में आए हैं जो इलेक्शन में नजर ही नहीं आ रहे थे, घरों में सोए हुए, इलेक्शन से दस्तबरदार शुदा लोग वो कामयाब हो गए। आप खुद जरा अंदाजा लगाएं ये क्या इलेक्शन थे जी। तो इस तरीके से नहीं होगा इंशाल्लाह। ये जो आप समझते हैं कि ये तो इन हो गए और हम बाहर रह गए हैं, ये इन होकर भी रोएंगे। मुल्क नहीं चलेगा इनसे, ये सिस्टम चलने वाला नहीं है, ये कोलैप्स कर जाएगा। अब ये जो निज़ाम है मुल्क के अंदर का, ये तो तमाम हो जाए, लेकिन मुझे ख़तरा है कि मुल्क कोलैप्स कर जाए। तो हमने तो हमेशा इस मुल्क की बका और सलामती और उसके इस्तेहकाम की जंग लड़ी है,
اور اس کا صلہ جس طرح پھر اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں دیا ہے، اس تمام تر دھاندلی کی ذمہ دار وہی حکومت ہے۔ اگر پی ٹی آئی جیتی ہے تو پھر حکومت دے ان کو نا، اور اگر واقعی وہ سمجھتے کہ ہمیں دھاندلی نہیں کی تو پھر 9 مئی کا جو بیانیہ ہے وہ تو دفن ہو گیا نا۔ پھر تسلیم کریں کہ قوم نے باغی کو ووٹ دیا ہے اور ہم ایک باغی کو جو ہے صوبے کا وزیر اعلیٰ بنا رہے ہیں، تسلیم کریں پھر اس بات کی، پھر شرمانا کس چیز سے؟ مولانا صاحب انتخابات 2024 کے دوبارہ دیکھ رہے ہیں آپ، 5 سال بعد ہی ہوں گے، اگر تو ان کی مداخلت ہے اور ان کے بغیر نہیں ہے تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں اس الیکشن کا، ہو بھی تو کوئی فائدہ نہیں، نہ ہو تو بھی کوئی فائدہ نہیں۔ مولانا صاحب آپ کی جماعت کا آج جو اجلاس ہوا ہے KP کا اور سابقہ پارٹا کا، اس میں فیصلے کیا ہوئے ہیں اور کسی میدان وغیرہ کا انتخاب کیا ہے کہ کہاں پہ جائیں گے؟ دیکھیے اس کا ایک تو ہم نے مرکزی مجلس عاملہ کے فیصلے پر اپنی صوبائی جماعتوں کو اعتماد میں رہنا تھا اور ان کو ذرا ان اسباب و وجوہات سے آگاہ کرنا تھا کہ جس پر ہم نے اس فیصلے پہ عالمی مجبور ہوئے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہمیں اختیار نہیں تھا دستوری لحاظ سے اپنی پارٹی کی دستور کے حوالے سے کہ ہم یہ فیصلہ کر سکیں کہ ہم پارلیمانی سیاست کریں بھی یا نہ۔ اگر پارلیمان یہ ہو تو پھر اس پارلیمان کی سیاست کرنا کیا فائدہ ہے؟ تو اس حوالے سے جنرل کونسل کے پاس اختیار ہے، تو چاروں صوبوں کا ذرا ان کو اعتماد میں لینے کے بعد پھر جو جنرل کونسل مرکزی ہے ہماری، اس کا اجلاس ہوگا اور اس میں اس موضوع پر بات ہوگی، پھر جنرل کونسل سب سے با اختیار ادارہ ہے، وہ جو فیصلہ کرے گا۔ کل حلفداری کی تقریب ہو رہی ہے خیبر پختونخوا جی یہاں پر جو لوگ ہیں JY وہ کیا حلف لیں گے؟ ہاں، وہ تو ہم نے کہا کہ جب تک ہم پارلیمانی نظام سے لا تعلقی کا اعلان نہیں کرتے تب تک ہمارا پارلیمانی کردار جاری رہے گا۔ مولانا صاحب ابھی صدارتی الیکشن بھی آ رہے ہیں جس میں آصف علی زرداری بھی امیدوار ہے، تو کیا ان کی حمایت ہو سکتی ہے یا دوسری پارٹی کے امیدوار کی حمایت؟ اصولی فیصلہ ہمارا یہی ہے کہ ہم اس میں کسی قسم کے ووٹ میں حصہ دار نہ ہونا چاہیے۔ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ آپ کہتے ہیں کہ سسٹم چلنے والا نہیں ہے، یہ لوگ نہیں چلا سکتے، تو پھر حل کیا ہے آپ کے؟ غیر ممکن ہے کہ حالات کی گتھی سلجھے، اہل دانش نے بڑے سوچ کے الجھائی ہے۔ مولانا صاحب ایک خط لکھا گیا ہے IMF کو PTI کی جانب سے، اس پر تنقید کی جا رہی ہے، آپ اس کو کس نظر سے دیکھیں؟ دیکھیے میں نظریاتی آدمی ہوں، میں IMF کو اتنا انوالو کرنا، ویسے بھی ان کے رویے ہمارے ساتھ اچھے نہیں ہیں، کچھ اقتصادی طور پر ہم اتنے کمزور ہوئے ہیں ماضی میں کہ وہاں پر بھی ہمارے لیے بہت سی مشکلات ہوتی ہیں، بہت سخت شرائط پر وہ ہم سے بات کرتے ہیں، تو اس حوالے سے ہر چند کی یہ مسئلہ ہے۔ اب جس وقت ہم نے کہا تھا کہ وہ اسمبلی غلط ہے، وہاں پر تو IMF جو ہے اس کے ہاتھ سب کچھ بیچا گیا، ہمارا اسٹیٹ بینک ان کے حوالے کیا گیا، بڑے بڑے اثاثے ان کے حوالے کیے گئے۔ میرے خیال میں ہمیں کسی باہر کے اداروں کو اس حد تک مداخلت کے لیے دعوت نہیں دینی چاہیے۔ مولانا صاحب اگر احتجاج آپ کی طرف سے ہو تو پھر PTI کے ساتھ اکٹھے احتجاج کر سکتے ہیں یا دوسری جماعت؟ ایک بات ذہن میں رکھیں جی کہ آپ لوگ خاص طور پر جو ہماری صحافتی دنیا ہے، اگر کہیں پر کوئی آدمی ایک پہلا قدم اٹھاتا ہے تو آپ فوراً اس کو منزل پہ پہنچا دیتے ہیں، حالانکہ منزل میں ابھی کوسوں سفر ہوتا ہے۔ وہ ضرور تشریف لائے ہیں، ہم نے ان کو خیر مقدم کیا، مہمان کی عزت ہمارا کلچر ہے، ہماری تہذیب و تمدن کا حصہ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اختلافات بھی ہیں، ہمارے تحفظات بھی ہیں ان کے حوالے سے، ان کے نظریات، ان کے ایجنڈے کے حوالے سے، اور ان کے اور ہمارے درمیان کوئی ایک دیوار حائل نہیں ہے بلکہ پہاڑ حائل ہے۔ تو ان کو ہم کیسے سر کریں گے، کس طریقے سے ہم تحفظات دور کریں گے، لیکن ایک سیاسی جماعت اور ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی فریق معاملات کو طے کرنے پہ آمادہ ہے اور وہ سنجیدہ ہیں اس میں کہ ہم جمعیت کے تحفظات کو دور کرنا چاہتے ہیں، تو سیاسی آدمی مذاکرات بھی کرتا ہے، وہ مسئلے کے حل کا انکار بھی نہیں کرتا، وہ ایک منزل تک پہنچنا بھی چاہتا ہے۔ ہم کوئی بندوق کی سیاست تو نہیں کر رہے، ہم تو
دلیل کی سیاست کرتے ہیں، اور اگر ہمیں کوئی مطمئن کر سکتا ہے تو ہم اس میں رکاوٹ بھی نہیں ہے، لیکن ابھی اس میں مرحلہ بہت باقی ہے۔ فوری طور پر یہ شاید ہم نہ کہہ سکیں کہ ہمارے معاملات طے ہو گئے ہیں، ہاں کچھ اس کو ہم ایک اچھی شروعات کہہ سکتے ہیں۔ مولانا صاحب یہ فرمائے کہ ایک تو آپ نے جیسے فرمایا کہ اجلاس تھا، اور ایک اس میں جو پارلیمانی سیاست ہے اس پہ نظر ثانی بھی ایک نقطوں میں نقطہ شامل تھا، تو یہ آج کا جو اجلاس تھا اس میں عمومی رائے، عمومی تاثر کیا پایا گیا؟ دوسری بات ہے کہ جیسے سندھ میں اکٹھے احتجاج کیا جا رہا ہے دھاندلی کے خلاف GDA کے پلیٹ فارم سے، جو یہاں بھی کل بھی NP کا جو ہے احتجاج ہے، اس حالت سے جو متاثرین ہے یا متاثرہ جماعتیں ہیں یا جو دھاندلی کے الزامات لگا رہی ہیں، آپس میں کوئی وہ ہوا ہے، رابطہ ہوا ہے اور کوئی اکٹھا احتجاج کا پروگرام بھی ہے کہ نہیں؟ اس بات تو ہو گیا ایک دفعہ، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ اگر تھوڑی سی ہماری جماعت کی جو اسٹرکچر ہے اس پر خیال کریں، اس وقت تک تو صوبے اپنے اپنے طور پہ احتجاج کا طریقہ کار طے کر رہے ہیں، تو سندھ میں ایک انداز سے ہوگا، بلوچستان میں اور انداز سے، یہاں مرکز کا اجلاس جب ہوگا اور اس میں جو طے ہوگا اس کے مطابق پورے ملک میں یکساں ہمارا ایکشن ہوگا اور اس حوالے سے ہمارے اقدامات ہوں گے۔ مولانا صاحب یہ مرکز میں حکومت سازی کے حوالے سے یا بلوچستان میں حکومت میں شمولیت جلوائی کے حوالے سے کچھ رابطے ہوئے آپ کے جماعت کے ساتھ؟ سیاسی لوگ رابطے تو کرتے ہیں، رابطے تو ایسی چیز نہیں ہے کہ جو سیاست میں نہیں ہوا کرتے، لیکن ہماری پوزیشن بڑی واضح ہے کہ ہم کسی حکومت میں شامل نہیں ہونا چاہتے، ہمیں سسٹم سے باہر نہیں کیا گیا ہے، بلکہ ہم نے سسٹم سے باہر رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مولانا صاحب اسیسمنٹ تو کیا ہوگا خیبر پختونخوا اسمبلی میں اور قومی اسمبلی میں کتنے ممبران ہیں جو آپ کے بنتے ہیں فارم 45 کے مطابق، یعنی آپ جیت چکے ہیں، آپ سے لیے گئے ہیں، آپ نے اپنے اسیسمنٹ کے مطابق کتنے ہوں گے؟ میں نے تو ابھی اس سوال کا جواب نہیں سوچا، ورنہ میں ابھی حساب کتاب کروں گا ابھی کہنے کے لیے۔ مولانا صاحب دھاندلی کا طریقہ کار کیا تھا، اور دوسرا ہے کہ 8 فروری کے نتائج کے بعد آپ نہیں سمجھتے کہ سائفر اور 9 مئی کا جو بیانیہ تھا وہ ختم ہو چکا ہے، تو عمران خان کو بھی اب رہا ہونا چاہیے؟ میں نے تو گرفتاری کے وقت ہی کہہ دیا تھا، آج تو میں نہیں کہہ رہا ہوں، گرفتاری کے وقت بھی کہا تھا کہ سیاست کا مزہ نہیں آ رہا، کہ میرا مخالف جو ہے وہ بندھا ہوا ہے اور میں آزاد پھر رہا ہوں، تو مقابلے کا مزہ نہیں آ رہا تھا، تو میں تو کسی سیاستدان کی جیل میں، لیکن اب آگے قانون کا معاملہ ہے، عدالتوں کا مسئلہ ہے، وہ معاملات ظاہر ہے کہ انہوں نے خود اپنے طور پر کرنے ہوتے ہیں۔ جہاں میرے سیاسی سوچ کے حوالے سے بات ہے، قطع نظر اس کے کیسز کی نوعیت کیا ہے، میں کسی سیاستدان کی قید میں رہنے کا، ہم خود قید گزار چکے ہیں، کئی سال تک ہم جیلوں میں رہے ہیں، جیل میں آتے جاتے رہے ہیں، تو یہ سیاسی لوگ جیل میں جاتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ نوعیت کیا ہے کیسز کی، کیوں جیل میں ہے، یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ذاتی طور پر میں کسی سیاستدان کے جیل میں جانے پر نہ خوش ہوتا ہوں، میں سوچتا ہوں خلاف ہو وہ بھی کھلے ہاتھ کرے، ہم بھی کھلے ہاتھ کریں۔ اور دھاندلی کا طریقہ کار کیا تھا؟ دھاندلی کا طریقہ کار ہر پولنگ اسٹیشن کا اپنا اپنا مولانا صاحب پہلے آپ جلسے میں ایک بات کیا کرتے تھے کہ کچھ لوگ آپ کے پاس پیج لے کے آئے، لیکن آپ نے ان کی بات نہیں مانی، پھر آپ کو تنہا کر دیا 18 کے انتخابات میں، اب 24 میں آپ کو پھر سے تنہا کر دیا، بعد کانفرنس جماعت کی سائڈ پہ کر دی گئی۔ پلین وہی والا ابھی بھی چل رہا ہے کہ نہیں؟ سر اس میں میں ایک سوال بیک والا پلین چل رہا ہے کہ اس میں کچھ چینج ہوا ہے؟ گڑبڑ میں آپ کو سیکیورٹی تھریٹ تھے، ٹھیک ہے، ابھی جماعت سے حملے بھی ہوئے تھے، وہ تو پھر داعش نے مان لیا تھا کہ ہم کر رہے ہیں، پھر ڈی خان میں آپ پر نامعلوم افراد کی جانب سے فائرنگ ہوتی رہی آپ نگر سے، کیا اس سے ہم یہ تاثر لے سکتے ہیں کہ جان بوجھ کے یہ لوگ یہ کرتے رہے کہ آپ حکومت میں نہ سکیں؟ اور طرفہ تماشا یہ ہے کہ الیکشن جب گزر گیا اس کے بعد کوئی تھریٹ نہیں، تو یہ سارا آپ خود اندازہ لگائیں کہ کس طریقے کو اپنایا گیا، کہاں پر کیسے طریقے اپنائے گئے، کہ ہمیں گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، جس کو کامیاب کرانا ہے ان کے ساتھ گاڑیاں رکھ کر وہ علاقوں میں جاتے ہیں کہ جہاں آدمی سوچ بھی نہیں سکتا، تو ان کو پبلک سے ملنے کے مواقع مہیا کیے جا رہے ہیں، ان کو سہولتیں مہیا کی جا رہی ہیں، ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ نے پبلک میں نہیں جانا، آپ کے لیے خطرہ ہے، گئے تو پھر ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے،
تو اس قسم کی چیزیں جو ہے یہ سارے وہی حربے ہوتے ہیں کہ آپ کو کس طریقے سے ناکام بنایا جاتا ہے اور کس طریقے سے آپ کے خلاف اتھارٹیز کو استعمال کیا جاتا ہے. یہ وہی چیزیں ہیں. سر یہ ایک سوال کا جواب دیں کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ہم ہر قسم کے انتخابات کا تعلق رہیں گے جو پارلیمنٹ میں ہو رہی ہے. خیبر پختونخوا میں کل اسمبلی کا اجلاس ہے تو جو اپوزیشن کی سائڈ کی جماعتیں ہیں ان سے بھی آپ کا تعلق رہیں گے. اپوزیشن لیڈر کے الیکشن میں بھی حصہ نہیں لیں گے, وہ وزارت اعلیٰ کے اس میں بھی نہیں رہیں گے. اس قسم سے جی ایسے ہی. میں ایک بات اور بھی آپ سے عرض کر دینا چاہتا ہوں. میں نے ابھی دوستوں سے بھی کہا کہ مسئلہ کیا ہے, یعنی ہم کس کے لیے پرابلم ہے. یہ تو ہم تسلیم نہیں کرتے کہ ہمیں پبلک نے مسترد کیا ہے. ہمیں اپنے حجم کا بھی پتہ ہے. میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں 100-200 سیٹیں جیتنے کی پوزیشن میں ہوں, لیکن اپنی جو حق ہے میرا اس کا اندازہ مجھے ہے کہ کس حد تک ہمیں کامیابی حاصل ہونی چاہیے. لیکن تکلیف کس کو ہے؟ اگر ہم اسلام کی بات کرتے ہیں, اسلامائزیشن کی بات کرتے ہیں, اسلامی قانون سازی کی بات کرتے ہیں, تو یہ کس کے لیے پرابلم ہے؟ اگر ہماری بڑی طاقت اس ملے میں جاتی ہے تو پھر ہماری یہ نظریہ کس کے لیے مشکل پیدا کر رہا ہے؟ میرے خیال میں اس مسئلے کو ہمیں جانچنے کے لیے پاکستان کی تاریخ کو بھی سامنے رکھنا ہوگا کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ, ہمارے حکمران اول سے لے کر آخر تک اس ملک میں کسی طرح کی اسلامی قانون سازی کے حوالے سے تیار نہیں ہوئے, اور آج بھی ان کو یہی خطرہ ہے کہ یہ آواز جو ہے یہاں دبا دی جائے کسی طریقے سے, تاکہ یہ روز روز اسمبلیوں کے اندر جو ہے اپنی عددی قوت کی بنیاد پر اپنے نظریے کی بات نہ کر سکے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ بھی یہ جانتے ہیں کہ 9/11 کے بعد پاکستان میں جو تحریک ہم نے چلائی اس نے صرف پاکستان میں نہیں بلکہ برصغیر اور جنوبی ایشیا میں اینٹی امریکنزم پیدا کیا, اور اس کو اعتراف کیا. آپ کے صحافی نے اعتراف کیا اس کے لیے, میڈیا نے اعتراف کیا اس کے لیے. تو اس حوالے سے بھی اگر عالمی قوتوں کے مقابلے میں ہم کوئی آواز بلند کرتے ہیں تو ان کی بھی ہدایات یہ ہوتی ہے کہ ان کے ہجوم کو کم کیا جائے. اور پھر ایسے وقت میں جب کہ امارت اسلامیہ کا استحکام امریکہ اور مغربی دنیا کو قبول نہیں ہے, اور پاکستان افغانستان کو لڑانے کے لیے منصوبہ بندی بھی کی جا رہی ہے, اور اس بیچ میں ہم آتے ہیں اور دونوں ملکوں کے تعلقات کو بہتر بنانے میں کردار ادا کرتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ افغانستان کے استحکام بھی ہوگا, پاکستان کا استحکام بھی ہوگا. یہ بھی ان کی نظر میں کھٹک رہا ہے کہ یہ پارٹی ہے کہ اس کو اتنا بڑا کردار نہ دیا جائے کہ وہ افغانستان کے اندر ہمارے اسلامیہ کے استحکام کا ذریعہ بنے. ایسے موقع پر جب کہ سارے امریکہ اور مغربی دنیا اسرائیل کی پشت پہ کھڑی ہے اور فلسطین اور اسرائیل کی لڑائی ہوئی اور ہم کھل کر میدان میں آئے, ہم نے جلسے کیے, پشاور کے بڑے جلسے میں ان کے نمائندے کو بلایا, کوئٹہ میں ہوا, کراچی میں ہوا, پھر ہم قطر گئے, ان کی قیادت سے ملے, تو یہ بھی بین الاقوامی دنیا کو بڑا کھٹکا ہے کہ بھئی ایک قوت ایسی ہے کہ جو کھل کر اسرائیل کی مخالفت میں اور فلسطینیوں کے حق میں سامنے آ رہی ہے اور ہمارے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہے. تو ایسے لوگوں کو اسمبلی سے باہر رکھا جائے. یہ عوامل ہیں کہ جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری وجود سے کس کس پر منفی اثر پڑ سکتا ہے, تو وہ سارے لوگ جن پر ہماری طاقت کا منفی اثر پڑتا ہوگا وہ اکٹھے ہو گئے ہیں ہمارے خلاف, اور انہوں نے ہمارے ہجوم کو کم کرنے کے لیے. اور آپ صدرات کی اطلاع کے لیے, الیکشن سے پہلے مجھے اطلاع ہو گئی تھی, الیکشن سے پہلے, کہ آپ کے لیے فیصلہ ہو چکا ہے کہ جمعیت کے ہجوم کو اور سکیڑا جائے. یہ الیکشن سے پہلے کیسے فیصلہ ہوتا ہے, اور وہی ہوا. تو آپ کو اندازہ لگا رہے اس سے. مولانا صاحب یہ بتائیں کہ جو افغانستان کا آپ نے دورہ کیا, کیا وہی وجہ بنی کہ جس میں آپ کو الیکشن میں ہرایا گیا؟ یہ وقت تک کیا کہتا رہا, سارے رات یوسف زلیخا کی قاضی صبح بھی زلیخا مرد ہے. یہ جو اجلاس ہوا ہے, یا آپ کی طرف سے کوئی احکامات ہیں حاجی غلام علی صاحب کے لیے کیا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے آگے, کچھ آئندہ کچھ؟ دیکھیے یہ کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں, ایک آئینی منصب ہے اور ہم اسموتھلی آگے جائیں گے. اگر یہ فیصلہ ہوا کہ بھائی ان کو, تو ہم اپنی کوئی پارٹی کا بندہ لانا چاہتے ہیں, اصرار نہیں ہے ہمارا, لیکن جماعت نے اس حوالے سے کوئی ایسی رائے قائم نہیں کی, نہ ہم اس کو کوئی سیاسی منصب سمجھتے ہیں کہ احتجاج مستعفی ہو جائیں. ایک ریاستی منصب ہے, آئینی منصب ہے, اور ہم اسموتھلی سمجھتے ہیں کہ اس پر ہم کوئی سیاست نہ کریں تو اچھا ہے.
तो मौलाना साहब आपने जो बातें की है तो इनके जो मतलब बैरूनी अवामिल है इसमें, तो फिर तो पीटीआई और आपका जो नारा है गुलामी ना मंजूर वाला, ये मतलब मुश्तरका एक नारा है, तो इन नुकात पे कोई इत्तेहाद हो सकता है? ये सवाल ऐसा है कि इस दावे को पहले हम तस्लीम करते हैं या नहीं करते, पहले सवाल तो ये है। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।